बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है हकूक़ुल इबाद गामदी के साथ और मैं हूँ ज़ुनैरा अज़हर। हमारा आज का मौजू है तनकीद और असलूब तनकीद। हमारे साथ बात करेंगे जावेद अहमद गामदी। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। गामदी साहब, हम चाहे जितना मर्ज़ी इस चीज़ का प्रचार कर लेंगे, तनकीद एक हेल्दी चीज़ है, इसको ज़रूर होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद हमारे जिस किस्म के भी मज़ाकरे होते हैं, सियासी हों, इल्मी हों, जैसे भी हों, उसमें एक दूसरे की तनकीद और मुखालफत को बर्दाश्त नहीं किया जाता। इसकी क्या वजह है? दोनों चीज़ें हैं। यानी तनकीद करने वालों ने भी तनकीद के आदाब नहीं सीखे होते, वो तनकीद को तनकीस बना देते हैं। सही। तनकीद तो असल में ये है कि आपका लबो लहजा खालिस इल्मी है, आप चीज़ का तज्ज़िया करते हैं, आप ज़ातियात पर नहीं उतरते, आप जितनी बात है उतनी बयान करते हैं और आप जिस चीज़ को बयान करते हैं उसके लिए दलाइल देते हैं। सही। और दलाइल देकर बस उसके बाद कोई नतीजा निकालने की सही नहीं करते, बल्कि दूसरे के सामने रख देते हैं और उसको बताते हैं कि देखिए इन दलाइल की बुनियाद पर ये नतीजा आपसे आप निकला पड़ रहा है। सही। ये तरीका अगर आप इख्तियार करते हैं तो फिर तनकीद इतने बुरे असरात नहीं पैदा करती। लेकिन हमारे यहाँ इसमें भी कोताही होती है, लोगों की तनकीद सुनने की तरबियत ही नहीं हुई। इसलिए कि एक लंबे अरसे से आप ये देखिए कि हमारे माशरे को तो तीन चीज़ों ने अपनी गिरफ्त में लिए रखा है, जिस पर अल्लामा इकबाल ने बयान किया ना कि कुश्ता सुल्तानी मुल्लाई और पीरी। यानी एक तरफ हमारे यहाँ बादशाहत है और बादशाह फिर ये चाहते हैं कि उनके सामने कोई दम मारने की जसारत ना करे, जो कुछ उनकी ज़ुबान से निकले बस सरे तस्लीम खम कर दिया जाए। तो सुल्तानी के क़याम ने मुसलमानों के अंदर से हुर्रियत को ख़त्म करने में गैर मामूली किरदार अदा किए। ये तो हमारे यहाँ लोग बड़े गैर मामूली नौइयत के पैदा होते रहे कि जो इस तरह के हालात में भी कहीं ताज़ियाने पीठ पर खाकर, कहीं तकलीफ़ें उठाकर, कहीं जेलों में जाकर सच बोलते रहे। बड़ी गैर मामूली शख्सियात हमारी तारीख़ में हुई है। इस लिहाज से तारीख़ नहीं है हमारा माजी, बहुत रोशन है। आप देखिए ना, हमारे जो आइम्मा हैं, जलीलुल क़द्र आइम्मा, उन्होंने कितनी तकलीफ़ें उठाई और ज़्यादातर बादशाहों के सामने ही। यानी उनकी पीठ पर ताज़ियाने बरसाए गए हैं, उनको जेल में डाला गया है, उनमें से बहुत सी के अम्बात जेल में हुई। तो ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई? इसलिए कि माशरा बैसियत मजमूई हुर्रियत फ़िक्र को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। तो गांधी साहब, ऐसा क्यों था कि एक तरफ तो तरबियत नहीं हुई माशरों की कि वो तनकीद बर्दाश्त करें, दूसरी तरफ उनके अंदर इतने जुर्रतमंद लोग पैदा हुए जिन्होंने ऐसा किया? वो तो अल्लाह ताला का खुसूसी करम होता है। उसकी वजह यह है कि इंसानों को वो पैदा इस तरीके से करता रहता है कि एक जम्मे गफ़ीर फ़र्ज़ कर लीजिए कि भेड़ बकरियों की तरह हाँक भी लिया जाए तो कोई ना कोई उनमें से खड़ा होकर लोगों को चैलेंज करना शुरू कर देता है। ये चीज़ तो अल्लाह ताला के यहाँ होती है। और इसके आपको जो कुछ भी अलामात हैं इसकी दुनिया के हर माशरे में मिल जाएंगी। हमारे यहाँ भी बहुत गैर मामूली लोग हुए इस मामले में, लेकिन बैसियत मजमूई इस सुल्तानी का ये असर हुआ कि लोगों में रियासत के मामलात से मुतल्लक होना, अपनी राय देना, किसी पे तनकीद करना, उमरा तक को भी अपनी अपनी जगह पे एक तरह की बादशाहत हासिल होती है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या, पीरी मुरीदी का सिलसिला शुरू हो गया। अब पीरी मुरीदी अपनी फितरत के लिहाज से ये चाहती है कि बमै सज्जादा रंगी कुन गरत पीरे मुगांग होए। अगर आपके पीर साहब ने फरमा दिया है तो आप शराब से अपना सज्जादा रंगीन कर लीजिए। तो जब इस नौइयत की महकूमी का एक दाइया पैदा किया गया तो फिर उसके बाद हुर्रियत फ़िक्र कहाँ से आएगी? ये मुरीद क्या चीज़ होती है? यानी जो हर मौके पर ये चाहता है कि जो कुछ मुझे हुक्म दिया जा रहा है बस मुझे इंतसार तस्लीम करना है उसको। तीसरी चीज़ क्या थी? मज़हब के मामलात थे। मज़हब के मामलात में अगर आप बहस करते, गुफ्तगू करते, आप तनकीद करते, जिस तरह के सहाबा किराम के दौर में हम देखते हैं वही रवायत कायम रहती तो उससे कुछ हुर्रियत पैदा होती। उसमें तकलीद का उसूल इख्तियार कर लिया गया, इसको मुल्लायत ने पैदा किया। इसका मतलब है कि जहाँ सही कदगन लगी है वो तकलीद की वजह से लगी। तीनों चीज़ें हो गई ना। यानी सियासी लिहाज से आप महकूम हो गए, तज़किया नफ्स के लिए जिन खानकाओं की तरफ जा रहे थे वहाँ मुरीद बन के जाना पड़ गया, और मज़हबियात के मामले में आपको मजबूर किया गया कि आप तकलीद के उसूल को इख्तियार करें। आप खुद दलील नहीं दे सकते, आप दलील को समझ नहीं सकते, आप किसी राय को तब्दील नहीं कर सकते। आप एक मसलक में पैदा हो गए हैं तो आपको वहीं जीना है, वहीं मरना है। आप पैदाइशी तौर पर हनफी होंगे, शाफी होंगे, अहले हदीस होंगे, जो भी होंगे, बहरहाल जिस तरह आप पैदा हुए उसी तरह आपको रहना है। तो ये चीज़ जब किसी माशरे के अंदर हर तरफ से आ जाए, यानी किसी एक जगह पर भी, मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि अगर बादशाहों ने महकूमी कायम कर रही थी तो मजहबी मामलाती में ये चीज़ ना होती। जब आपने हर जगह इसका दरवाज़ा बंद कर दिया तो फिर उसमें सोसाइटी के अंदर बैसियत मजमूई एक मुर्दनी पैदा हो। सही। अच्छा, काफ़ी अरसे तक जब ऐसा नहीं भी था, आपने कहा कि डिक्टेटरशिप रही, फ़ौजी हुकूमतें रहीं या बादशाहत रही, तो तनकीद बिल्कुल ही नहीं थी, लेकिन एक अदब ने अपना रोल हमेशा प्ले किया है। लिटरेचर ने हर ज़ुबान में कहीं ना कहीं तनकीद को बड़ी खूबसूरती के साथ ज़रूर बयान किया है। आज का अदब इसमें आपको कहाँ नज़र आता है? अब तो इस तरह की कदगनें बाकी नहीं रही।
اور بڑی حد تک لوگ اب اپنی بات برملا کہتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب لوگوں نے دیکھا کچھ پابندیاں لگ گئی ہیں اور ان کے لیے بات کرنا مشکل ہو گیا ہے تو انہوں نے ادبی اسالیب اختیار کیے. کبھی تمثیل کے انداز میں صحیح بات لوگوں تک پہنچا دی، کبھی کہانی کے انداز میں صحیح بات لوگوں تک پہنچا دی. آپ اگر قدیم ادب کا مطالعہ کریں تو اس میں اس طرح کے اسالیب بہت اختیار کرنے پڑے. ہمارے زمانے میں بھی جب کبھی آمریت قائم ہوئی ہے اور اس میں لوگوں کو بات کرنے میں مشکلات پیش آئی ہیں تو انہوں نے اسی طرح کے طریقے اختیار کیے. یعنی ایک لطیف اسلوب میں آپ لوگوں کی تربیت کا کام کرتے رہتے ہیں. تو ادب میں یہ بڑی طاقت ہوتی ہے، لوگوں کے شعور میں اترتی جاتی ہے وہ چیز، طاقت ہوتی ہے ادب کے اندر بہت، کہ آپ وہ بات کہہ بھی جاتے ہیں اور اس پر گرفت کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا. تو اس چیز نے بڑا اعلیٰ ادب بھی تخلیق کیا ہے. یعنی اگر آپ دنیا کی مختلف قوموں کا مطالعہ کریں تو جبر اعلیٰ ادب کو تخلیق کرنے کا باعث بھی بن جاتا ہے. اصل میں ہر چیز کے اندر کچھ خوبی کے پہلو بھی ہوتے ہیں. تاہم آج کل کے معاشرے میں یہ صورتحال اب نہیں رہی. اب تو بڑی حد تک آپ کو آزادی حاصل ہے. ہمارے ملک کی حد تک تو ہم یہ بہت اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں ماشاء اللہ بھی جب لگے ہیں تب بھی بہت کچھ کہنے کے موقع رہے. یعنی جس طرح کا جبر جیسی پابندیاں آپ بعض اور ملکوں میں دیکھتے ہیں، اس طرح کی پابندیاں اور ایسا جبر ہمارے یہاں فوجی حکومتوں میں نہیں ہو سکا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم حقوق العباد گامدی کے ساتھ میں آج تنقید اور اسلوب تنقید ڈسکس کر رہے ہیں. گامدی صاحب اپنے میڈیا کو لے لیں. آپ نے جس طرح کہا کہ ادب کا ایک دور تھا تب یہ سہولیات میسر نہیں تھیں، آج تو آپ یہاں بات کرتے ہیں اور وہ کروڑوں لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں. آج ہمارا میڈیا جس طریقے سے تنقید کر رہا ہے کیا وہ صحیح ہے؟ اس میں دیکھیے میڈیا کو بھی بہت کچھ سیکھنا ہے. ہمارے ہاں یہ آزادی کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ جب دی گئی ہے، اور اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے توازن کو قائم رکھا ہے، لیکن بالعموم ایسا نہیں ہوتا. پھر یہ کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنے لوگ بھی میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں، خواہ وہ علماء ہیں، خواہ دانشور ہیں، خواہ وہ مختلف نوعیت کے پروگرام کرنے والے میزبان ہیں، اس تمام لوگوں کے یہاں ہر شخص اخلاقی لحاظ سے ایک سطح کا نہیں ہے. انسان اپنے مفادات کا اسیر بھی ہوتا ہے، اس کی جانبداریاں بھی ہوتی ہیں، اس کے تعصبات بھی ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی اس کے اندر در آئی ہیں. لیکن ان سب چیزوں کا علاج بھی کیا ہے؟ ان سب چیزوں کا علاج بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں کے اندر شعور پیدا کرتے چلے جائیں اور آزادی پر قدغن نہ لگائیں. دیکھیے آزادی پر قدغن لگانے کے نتیجے میں شعور نہیں پیدا ہوتا، بس کچھ چیزیں وہ قبول کر لی جاتی ہیں اور اس میں پھر جو قدغن لگانے والا ہے اصل میں اس کا تعصب، اس کی جانبداری، اس کی خواہشیں، اس کے مفادات وہ سوسائٹی پر حکومت کرنے لگ جاتے ہیں. ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں. آپ جب جمہوری کلچر اپنے اندر پیدا کرتے ہیں تو آپ کو کچھ دیر تک یہ برداشت کرنا پڑتا ہے. ہمیں بھی حوصلے کے ساتھ اس کو برداشت کرنا چاہیے. آپ اس کو برداشت کریں گے تو یہ اپنے اندر خود توازن پیدا کر لے گا. تاہم مختلف ذرائع سے، مختلف اداروں میں آپ ضابطہ اخلاق بنا سکتے ہیں، کچھ چیزوں کے بارے میں لوگوں کو پابند بھی کر سکتے ہیں. اور یہ چیز بھی ہونی چاہیے کہ یہ پابندی بھی در حقیقت ان کے اپنے اندر سے پیدا ہو. لیکن گاندھی صاحب اتنا باشعور ہمارا معاشرہ ہو گیا، بھئی ہم چیزوں کو منٹوں میں سمجھ لیتے ہیں، اور جس بندے کو کل تک سیاست کی الف بے نہیں معلوم تھی آج میڈیا کی وجہ سے وہ ڈسکشنز کرتا ہے. اس کے باوجود یہ جو بالکل چھوٹی حقوق العباد کی کیونکہ ہم بات کریں تو یہ تو بڑی معمولی باتیں جس میں ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں ہم کسی کی عزت کو خراب کر رہے ہیں، کہاں ہم کسی کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک کر رہے ہیں، کہاں ہم کسی کی عورت کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اس کے باوجود ہم اس چیز کا انتظار کریں کہ ضابطۂ اخلاق بنائے جائیں. یہ ساری چیزیں لوگ جانتے ہیں. دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ جانتے نہیں ہیں، لیکن ان کی خواہشات بھی ہیں اور ان کے مفادات بھی ہیں. صحیح. اور چونکہ انہوں نے اپنی نفسی تربیت نہیں کی ہوتی تو بسا اوقات آدمی کے اوپر ایک احساس برتری کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. یہ احساس برتری کی کیفیت ہے جس کو قرآن مجید کہتا ہے کہ لا تزکوا انفسکم. یعنی لوگ اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر تو کوئی داغ نہیں ہے، البتہ جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے وہ سیاہی ہم نے دوسروں کے چہروں کے مل دینی ہے. صحیح. یہ جو جذبہ ہے، یہ جو داعیہ ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے وہی عوامل ہیں جو سوسائٹی میں اصلاح کے عوامل ہیں. صحیح. اور میرے نزدیک بات یہ ہے کہ دیکھیے جس وقت آپ اس کی آزادی دیتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ سب کے سب لوگ ایک ہی حمام میں ننگے ہو جاتے ہیں. ان میں بہت اعلیٰ درجے کے لوگ بھی ہوتے ہیں. وہ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو اخلاقی اقدار کا لحاظ کرنے والے ہیں، جن کی تربیت بہت اچھی ہوئی ہوتی ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو بنایا سنوارا ہے برسوں تک، جو ایک ایک لفظ تول کر زبان سے نکالتے ہیں، جو کسی چیز پر تنقید کرتے ہیں تو یہ پورا احتیاط کرتے ہیں کہ اس میں کوئی تجاوز نہ ہو جائے. اگر انہوں نے کسی چیز کے بارے میں گفتگو کرنا ہوتی ہے تو ممکن حد تک ان کی صحیح ہوتی ہے کہ ذاتیات پر نہ اترے. کوئی بات زبان سے نکلے تو پوری تحقیق کے ساتھ نکلے. اس طرح کے لوگ پھر آہستہ آہستہ نمونہ بننا شروع ہو جاتے ہیں. اور چونکہ میڈیا جس طریقے سے اپنی بات پہنچاتا ہے تو اس میں بے شمار لوگ سن رہے ہوتے ہیں تو پھر رد عمل بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. آہستہ آہستہ یعنی کچھ دیر تک تو ہو سکتا ہے اپنی دکان لگا لے، جیسے کہ ایک مجمع باز لگا لیتا ہے،
لیکن زیادہ وقت نہیں گزرتا کہ پھر صحیح چیزیں اپنی جگہ رہتی ہیں. اس کو قرآن مجید نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ واضح کیا ہے کہ ایک کشمکش ہوتی ہے, جھاگ آتا ہے اوپر, کچھ دیر کے بعد ختم ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد جو حقیقت ہوتی ہے وہ نمایاں ہو جاتی ہے. جمہوری معاشروں کے اندر یہ عمل جاری رہنا چاہیے. یعنی میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ایک طریقہ ہے نا, ایک چیز پہ قدغن لگا کے آپ اس کی اصلاح کرتے ہیں, اور ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ شعوری طور پر لوگوں کو اس چیز کو جاننے دیں کہ یہ غلط ہے, اور لوگوں کو توجہ دلانے کا عمل یہ ہر طرف سے کیجیے. یعنی بجائے اس کے کہ آپ قانون کی طاقت سے چیزوں کو روکیں, آپ شعور کی طاقت سے چیزوں کو روکیے. اور شعور کی طاقت کو بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ مجالس منعقد ہوں, میڈیا کے لوگوں کو آپ وقتاً فوقتاً بلائیں, ریاست بھی اپنا کردار اس طریقے سے ادا کرے کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کرنے میں جو کچھ بھی خدمت کر سکتی ہے وہ کرے, ان کو ضابطہ اخلاق بنانے پہ مجبور کیا جائے, ایک دوسرے کی طرف ایک بات پہنچانے کے آداب ان کی یاد دہانی کرائی جاتی رہے. آداب وہ چیز نہیں ہے کہ جو لوگوں پر نافذ کیے جا سکتے ہیں, یہ سیکھنے پڑتے ہیں. آداب وہ چیز ہے کہ جو لوگوں کو سکھائے جاتے ہیں, اور سکھانے کا عمل ہم اپنے عمل سے بھی کرتے ہیں اور ہم علمی طریقے سے اس پر گفتگو کر کے بھی کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, پروگرام کا سلسلہ ابھی جاری ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. حقوق العباد گامدی کے ساتھ میں آج ہم تنقید اور اسلوب تنقید کو ڈسکس کر رہے ہیں. گامدی صاحب, ہیلدی تنقید یا ہیلدی کرٹیسزم اگر لوگوں کے اندر ڈیولپ کرنا ہو, اس کا شعور, تو اس میں مکالمے کی کیا اہمیت ہے؟ بڑی غیر معمولی اہمیت ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے تو بات کرنا کیسے سیکھیں گے؟ صحیح. بات کرنے ہی سے آپ کو یہ تربیت ملتی ہے کہ آپ نے دوسرے کے جذبات کو ملحوظ رکھ کر کیسے اپنی بات دوسرے تک پہنچانی ہے, کیا الفاظ استعمال کرنے ہیں. یعنی جب بھی آپ گفتگو کر رہے ہوں, بات چیت کر رہے ہوں, تو آپ یہ دیکھیں کہ کسی دوسرے کے ماتھے پر اس سے شکن تو نہیں پڑ رہی, میں دوسرے کی تحقیق تو نہیں کر رہا, میں کسی ذاتی معاملے کو تو مجلس میں زیر بحث نہیں لے آیا, کیا بات تھی جو خلوت میں کرنے کی تھی میں نے اس کو جلوت کا موضوع تو نہیں بنا دیا. یہ ساری چیزیں اصل میں آپ اسی طرح سیکھتے ہیں. جن سوسائٹیز میں تربیت ہوئی ہے لوگوں کی, جن معاشروں میں, ان میں بھی صدیوں کا عمل ہے جس کے بعد یہ تربیت ہوئی ہے. ہماری سوسائٹی ابھی بہت پیچھے ہے, اور یہاں خاص طور پر کیونکہ تعصبات کے ساتھ اور تحکم کے ساتھ تربیت کرنے کی کوشش کی گئی ہے, یہ روایت رہی ہے. تو اس وجہ سے جس کو آپ شعور کے ساتھ تربیت کہتے ہیں اس سے ہم بہت زیادہ واقف نہیں ہیں. اس میں کچھ وقت لگے گا, لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم اس عمل کی ابتدا کریں. صحیح. کرٹیکل اینڈ لاجیکل تھنکنگ یہ باقاعدہ سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے ویسٹ میں, اور کافی جو ملک ترقی کر گئے ہیں ان میں. ہمارے ہاں ابھی تک اس کا شعور نہیں آیا, اور اگر آیا ہے تو فلسفی کی کچھ کتابوں میں یہ صرف ایک چیپٹر تک محدود ہے. تو یہاں کرٹیسزم اور لاجک کو بیلنسڈ رکھا گیا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تنقید صرف تبھی ہو سکتی ہے جب آپ کو لاجیکلی دوسرے کا سٹانس معلوم ہو, آپ اس کے بغیر نہیں کر سکتے؟ یہ بات یہ ہے کہ یہ خود لاجک یا منطق جو ہے یہ کیوں وجود میں آئی تھی؟ اسی وجہ سے وجود میں آئی تھی کہ لوگ جب خطابی اسلوب میں گفتگو کرتے ہیں تو بعض اوقات وہ لحاظ نہیں کرتے کہ حقیقت میں استدلال کرنے کے طریقے کیا ہیں. صحیح. اس سے استدلال کرنے کے طریقے آئے یا نہیں آئے وہ ایک الگ بحث ہے, اور اس میں بہت کچھ تنقید بھی کی جا سکتی ہے, لیکن لوگوں کو یہ سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ نے بات کیسے کرنی ہے. یعنی میرے نزدیک تو اگر آپ اپنے تعلیمی اداروں میں صرف کچھ چیزیں امپارٹ کر دیں گے, آپ نے ایک لیکچر دے دیا, آپ نے لوگوں کو نوٹس لکھوا دیے, آپ نے کہا کہ بس آپ کو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے, تو پھر تو آپ یہ چیز پیدا نہیں کر سکتے. آپ سوال کرنے کا موقع دیں لوگوں کو. آپ اساتذہ بھی اپنے اندر یہ ہمت پیدا کریں کہ وہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں اس پر تنقید سنیں. اچھا, سب سے زیادہ مسئلہ یہ اساتذہ کرام میں ہی نہیں ہے گامدی صاحب, کیونکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ آج کل کا جو ہمارا سسٹم بن گیا جس میں 90 منٹ کا ایک لیکچر دینا ہے, اس لیکچر میں وہ اتنی اجازت ہی نہیں ہوتی کہ اس کے اوپر باقاعدہ ڈیبیٹ ہو سکے, مکالمہ ہو سکے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم آج تک رٹے کے ذریعے سے چیزیں لوگوں کے اندر اتار رہے ہیں, آج تک شعور کا تعلق استاد کے ساتھ قائم نہیں ہو سکا. تو جب تک استاد پہ تنقید نہیں کرنا شروع کریں گے, اس چیز کا آغاز کیسے ہوگا؟ اساتذہ ہی کو سب سے پہلے یہ کام کرنا چاہیے کہ وہ اپنے اوپر تنقید سنیں, یعنی اپنا نقطہ نظر سامنے رکھیں. میں تو جب پڑھاتا رہا تو میں نے ہمیشہ یہ طریقہ اختیار کیا کہ مختلف نقطہ ہے نظر لوگوں کے سامنے رکھ دیے جائیں, یعنی اپنی کوئی رائے دینے کی بجائے مختلف نقطہ نظر رکھ دیں, اور پھر پوری دیانتداری کے ساتھ ان کا استدلال بھی لوگوں کے سامنے واضح کر دیں, اور پھر ان کی لوگوں کو موقع دیں کہ وہ خود انتخاب کریں, یعنی وہ خود تجزیہ کریں, خود انتخاب کریں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پڑھانے کا بھی یہ طریقہ فرسودہ ہو چکا ہے کہ آپ نے 90 منٹ تک یا 60 منٹ تک کھڑے ہو کر ایک لیکچر دے دیا. آپ ڈسکشن لوگوں کی انوائٹ کریں, یعنی ان کو دعوت دیں, اس بات کی موضوع کا تعارف کرائیں,
ضروری باتیں اس کے بارے میں بتائیں اور پھر لوگوں کو بتائیں کہ اس میں دیکھیے یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں. سوال کیا ہے؟ یعنی اصل میں جواب دینا تو ایک بات کی بات ہے. ہم دنیا کے اندر بہت سے سوالوں کا جواب ابھی نہیں دے سکتے اور ہو سکتا ہے کہ ابھی سائنس نے کتنی ترقی کر لی, لیکن اگر آپ اس زاویے سے دیکھیں کہ ابھی ہم کتنے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں تو شاید تناسب جو ہے وہ 2% کا بھی نہ نکلے. ابھی دنیا نے بہت آگے جانا ہے. اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ ہر معاملے میں ہم سوال کرنا سکھائیں. اچھا سوال کیا ہے؟ یعنی ایک چیز آپ نے سامنے رکھی اور آپ پھر بتا رہے ہیں کہ دیکھیے اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے, دیکھیے اس میں یہ سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے, اس کو اس زاویے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے, آپ اس کو اس طرز عمل کے لحاظ سے بھی اس کا جائزہ لے سکتے ہیں. یہ چیز جب آپ پیدا کرتے ہیں تو پھر لوگوں کے اندر سوچنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. آپ دیکھیے سقراط نے جو ڈائلاگز آف پلیٹو ہے, مکالمات افلاطون, وہ کیا چیز ہے؟ اس میں سوال کیا گیا ہے اور سقراط کا طریقہ کیا ہے کہ وہ سوال کرتے ہوئے آپ کو نتیجے تک لے جاتا ہے. تو میرے نزدیک تو بہترین طریقہ سکھانے کا یہی ہے کہ آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کے مخاطبین کو صحیح سوال کرنا آ جائے, یعنی وہ یہ جان سکیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو یہاں زیر غور لائی جا سکتی ہیں. اور یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کسی چیز سے تعصب نہ رکھتے ہوں, وہ چیز لوگوں کو ٹھونسنے کا کوئی دائیا آپ کے اندر نہ ہو, اور آپ یہ سمجھیں کہ علم ایک ایسی چیز ہے, یہ بہتا ہوا دریا ہے, اس نے بہرحال اپنے بہاؤ کے رخ پہ جانا ہے. آپ کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہے, جو آپ اس کی نظر کر سکتے ہیں وہ نظر کیجئے, لیکن یہ خیال نہ کیجئے کہ آپ کوئی حتمی حجت ہے یا آپ پر آسمان سے وحی آتی ہے. آپ انسان ہیں, آپ نے اپنا کنٹریبیوشن بس اس میں شامل کر دینا اور اس کے بعد اس چیز کو آگے بڑھنا ہے. ہو سکتا ہے آپ کی 10 غلطیاں ہوں جن کی کل آنے والے اصلاح کریں. اگر آج آپ کسی چیز سے اختلاف کا حق رکھتے ہیں تو لوگوں کو حق دیں گے وہ بھی آپ سے اختلاف کریں. غامدی صاحب, میں آپ سے مختصراً رائے چاہوں گی کہ ہم آج کل ٹی وی پر مختلف پروگرامز دیکھتے ہیں جس میں ہم بہت مذاق اڑاتے ہیں اپنے لیڈرز کا. اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے الگ کر دینا چاہیے کہ کیا ان لیڈرز نے ہمارے ساتھ اتنا انصاف کیا ہے یا ایسا سلوک کیا ہے کہ ہم ان کی عزت زیادہ کریں اور بے عزتی کم کریں. پھر بھی بہرحال لیڈر آپ کا ایک لیڈر ہوتا ہے. یہ تنقید کا جو طریقہ ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, اس کی تو پوری احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں, بعض چیزیں ذرا لطیف اسلوب میں کہی جاتی ہیں لیکن ان کو لطیف ہی رہنا چاہیے, کثیف نہیں بن جانا چاہیے. مزاح کے دائرے میں رہے, طنز کے دائرے میں رہے تو اس کے اندر حسن اور خوبصورتی ہوتی ہے. بات کہنے کا ایسا اسلوب ہو کہ جس سے دوسرا بھی حظ اٹھائے, یعنی جس کے بارے میں بات کہی گئی ہے وہ بھی اس سے حظ اٹھائے. یہ اصل میں معیار ہے جس کو ہر حال میں قائم رکھنا چاہیے. فوکس کیا ہونا چاہیے تنقید سے؟ آپ ایک تو اپنی غلطیاں دیکھیں اور دوسرا کسی وقت مزاح کا ایلیمنٹ بھی چلیں آپ بیچ میں شامل کریں, لیکن وہ بڑی لطافت سے ہونا چاہیے. ٹھیک, دیکھیے نا, اس کو اگر آپ تحقیر کے درجے میں لے جاتے ہیں تو پھر تو آپ معاشرے کے اندر بدمزگی پیدا کر رہے ہیں. صحیح ہونا یہ چاہیے کہ آپ جب گفتگو کر رہے ہوں تو اپنی بات استدلال کے ساتھ کہیں. اگر آپ نے طنز تاریخ کا بھی طریقہ اختیار کرنا تو وہ ایک لطیف ادبی اسلوب میں ہونی چاہیے. صحیح. ہمارے یہاں تو اب لوگ ابتذال پر اتر آئے ہیں اور بالکل بھانڈوں کسی مجلس لگا کے ہم بعض اوقات اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں. اس سے بلند ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. صحیح. اور میں نے جس طرح کی عرض کیا کہ دیکھیے بڑا اعلیٰ ادب پیدا ہوا اس وقت جب کچھ پابندیاں لگائی گئیں. بالکل. ایک تو یہ نا کہ قانون نے آپ پر پابندی لگا دی, ایک یہ ہے کہ اخلاق اور اخلاقی اقدار آپ پر کچھ پابندیاں عائد کرتے ہیں. جب آپ ان پابندیوں کا لحاظ کر کے راستہ نکالتے ہیں کہ آپ کو بات کیسے کہنی ہے تو اصل میں اچھا ادب اس وقت پیدا ہوتا ہے. صحیح. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج اگر ہم اپنے اوپر تنقید سننے سے ابتدا کریں تو وہ زیادہ ضروری ہے کہ تنقید کرنے سے ابتدا کرنی چاہیے؟ اس کا تعلق بڑی حد تک اس سے ہے کہ آپ کس ذمہ داری اور کس منصب پر ہیں. صحیح. لیکن اصول میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے اہم بات یہی ہے کہ آپ پہلے خود اپنے اندر تنقید سننے کا حوصلہ پیدا کریں. صحیح. یعنی خود احتسابی اپنے اوپر تنقید کرنا, اپنا جائزہ لینا, یہیں سے انسان اپنی تربیت کرتا ہے. میرے نزدیک تو انسانی تربیت کا بہترین نسخہ یہی ہے کہ جب آپ رات کو بستر میں جاتے ہیں تو لمحے بھر کے لیے توقف کر کے یہ سوچئے کہ آج پورے دن میں آپ نے کیا غلطیاں کی, کہاں آپ سے کوتاہی ہوئی, کہاں آپ کی زبان قابو میں نہیں رہی, کہاں آپ کا عمل صحیح راستے پر نہیں رہا, کہاں آپ صراط مستقیم سے بھٹک گئے, آپ کی زبان سے کوئی گالی تو نہیں نکلی, آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی, آپ نے کسی غریب پر ظلم تو نہیں ڈھا دیا, آپ نے اپنے ملازمین کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا, بیوی نے شوہر کے ساتھ, شوہر نے بیوی کے ساتھ کیا معاملہ کیا, آپ بدگمانی میں مبتلا تو نہیں ہوئے, آپ نے کسی کے بارے میں کوئی بات, کوئی افواہ تو نہیں پھیلا دی. یہ تمام چیزیں جن کا اگر آپ جائزہ لیں تو اس موقع کے اوپر آپ کے سامنے خود آپ کی شخصیت آئینہ بن کے آئے. اور یہ سب کچھ اتنا کافی ہے غامدی صاحب کہ اس کے بعد دوسرے کی ہوش کہاں رہتی ہے. یہی بات ہے. یعنی جب آپ اپنا جائزہ لیتے ہیں, اپنے عیوب پر نظر ڈالتے ہیں تو پھر آپ کو دوسروں کے عیوب اتنے نظر نہیں آتے. ہمارا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم کبھی بھی پلٹ کر نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یعنی بعض اوقات ہم دوسرے آدمی کے کپڑے اتار دیں گے, اس کے محرکات طے کریں گے, اس کی نیت پر حملہ کریں گے. پھر ہمارے ہاں بہت سی مذہبی, بہت سی سیاسی گالیاں ایجاد کر لی گئی ہیں, وہ ہمیشہ
सियासतें हैं, फलां आदमी फलां का एजेंट है, फलां आदमी अमेरिका का एजेंट है, फलां आदमी हिंदुस्तान का एजेंट है, फलां आदमी फलां का और गद्दार और इस नौयत के बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी तरह मजहबी मामलात में काफिर, मुशरिक, फासिक, किसी तरीके से मुनकर हदीस, फलां और फलां, इस तरह की बेशुमार ताबीरें हैं जो सोचे समझे बगैर हमारी ज़ुबान पर आती हैं और हमें बिल्कुल इसका एहसास नहीं होता कि कल क़यामत के दिन हम क्या जवाब देंगे। आप पलट कर आदमी से पूछें कि आपके पास अपनी बात की कोई दलील है, आप जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं इसकी कभी आपने तहकीक की, कभी आपने मुतल्लक़ फ़र्द से ये बात की? कुछ भी नहीं किया होगा, बल्कि बसा औक़ात सुनी सुनाई बातें होती हैं, किसी चीज़ को उठाकर देखने की ज़हमत भी गवारा नहीं की होती। अपने तसव्वुरात असल में हमने दूसरे के कलाम में डाल दिए होते हैं। दूसरे की बात को जैसे कि वो है उस तरह समझ कर उस पर तनकीद करना, ये उसी वक्त मुमकिन होता है जब आप अपने ऊपर तनकीद की तरबियत पा चुके हो। बहुत शुक्रिया गामदी साहब हमसे गुफ्तगू करने का। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।